बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत वाला इतरत हित्तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला साबिहिल्लज़ीन शाअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। सामईन गिरामी, अपने आप को कम न समझिए और अगर तबीयत पे गिरा न गुज़रे तो बारे दिगर सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की तौफ़ीक अता फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस पुराशोभ ज़माने में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। अल्लाह पाक तो आमीन आखण दी तौफीक दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल ज़माने में हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल ज़माने में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस तमाम कुर्रा अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ़ न समझें तो तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। ये मिंबर मतल्ले कराएंगे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाएँ। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। आप तमाम अहबाब का इस मौसम में भी फ़र्श अज़ा तक चल के आना इस बात की एक खुल्लम खुल्ला सी दलील है कि रहता है साल भर पे ही मौसम हुसैन का। फ़र्श अज़ाए करबला वालों की याद में जो बिछाई गई है और मुझसे सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले नजराने अकीदत पेश कर गए, मेरे बाद मेरे भाई बरसर मेंबर तशरीफ़ फरमाएँ, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सब जानते ही होंगे। इंशाअल्लाह ये भी मेरे मौला की बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हूँ। जो टूटे फूटे अल्फाज मेरे दामन में हैं उन्हें कबूल फरमाइएगा। फिर ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद। मेरे मौला आपको सलामत रखें। लम्हा भी ज़ाय किए बग़ैर मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ। मिसरा है कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। बड़ी जल्दी। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जेड़े जवान मेरे सामने बैठे हो, इमाम ज़माना बड़े रंग लेने मनवेते पे हो। मैं चादर दी बुकिल मारे बगैर भी थोड़े सामने जूं तक खलोता हूँ करवा लो तो ज़रा मुतमईन हो के ज़रा मुस्कुरा के मेरे नाल बोलिया है तो मैं इसे राजी हाँ। अली का चेहरा कोई एडा वड्डा काम भी चादर दी बुकिल नहीं पी करती जितना तुसी इस्तेमाल करके बैठे हो। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। दूसरे मिसरे पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। अली का चेहरा, मेरे मोहतरम, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। थोड़ा दिया, थोड़ा 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 ओ करे कर मारो जरा गजा मैं अपने बिरा बस माहौल बना के दे वजा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा
تو مر کے دے زبان نال ایک باری واہ کرن نال کے ہو سی میں مولا علی دا ذکر پہ کرے نا شرط ہے جہاں علی کا ذکر ہو وہاں چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں عزت حسین دی قسم ہے یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں چوتھا مصرع پورا ہو گیا میرے سفر دا مل پہ ویسی صرف چہرے سے مسکراہٹ رکھنی ہے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں انکل جی شعر ہے نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول 8-9 بول پہن تو 3-4 ہی چپ رہ گئے گل پوری ہونے والی ہے نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا آپ سوچ کے دسو بھی ڈٹھا ڈج بندہ گھر ٹور کے مجلس سے آپ ہی بن گئے تو بات تو بولنے بھی نہیں گھر بھی رہ گئی میرا علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول اور رکو اتر کے دیکھتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں ایک اور زاویے سے آ رہا ہے اس کا لطف لیجئے گا رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں اور سامعین گرامی مصرع ہے یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں گزارش میری سمجھ تھوڑا جو فاصلہ میں جدو انہوں دی زیارت کرتا ہوں تسی نال لگے ہوں رکو علی سے ذرا تھوڑا جو فریش ہو وہ کر مال رکو علی سے ذرا علی کا ذکر کی گرمی سردی پہ حاوی کرو یار رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو شعر پڑھا چاچا جی یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی تشریف لے آؤ جناب یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں اور شعر ہے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی پھر مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ انکل جی شعر پڑھا تھا میں نے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی مکیں ادھر کے نظارے ایک شعر اور پڑھیے اجازت ہوئے تو پچھلے پڑھیے ایک شعر اور کرما لوں میں ہنج اپنا ہاتھ وداواں نہ تو آخری بندے دے سر تے میرا ہاتھ تھپڑ منجے اتنے بیٹھے ہیں سارے آپ لیکن میری بساط ہی تجھی نہیں آ رہے میں ایک شعر اور پڑھنا لفظ پہ توجہ کیجئے گا مصرع لکھنؤ کا کلام ہے مولانا بلال کاظمی کا مولا کی قسم یہ پاکستان کا کلام پڑھنا ہی چھوڑ دیا ویسے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ممبر کی بات نہیں کر رہا وہ سلیکشن میں چیز آتی بندے ہی چلے گئے خدا کی قسم مصرع کا وزن کیجئے گا مصرع ہے بطور خاص شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے بطور خاص سامعین گرامی جملہ قیامت سے وزنی ہے شیر زہرا سلام اللہ علیہ تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے اگر اس مجلس میں اس مجمع میں میرے آڈینس میں اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے تو میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ سر اٹھائیں اور ببانگ دہل شیعہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے سیرت النبی کا ہمارے ہاں معیار یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو حسنین کے نانا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے
پہلے بھی اچھا پڑھنے والے تھے، بعد میں بھی اچھا پڑھنے والے ہوں گے. میں کوئی لڑانے والا نہیں ہوں، میں انتشار والا نہیں ہوں، میں اتفاق والا ہوں. کوئی مشکل بات نہیں کرنی، 2-3 طالب علمانہ باتیں ہیں، اور باتیں بھی اتنی کہ انسان اپنے قد سے بڑی نہ کرے. آپ جملے کا وزن کیجئے. شیر زہرا تیرے معیار سے، خدا دی قسم دکھ لگ سی جڑا سمجھ کے مسکرایا بھی نہیں. معیار سے آگے نہ بڑھے، سید ابرار سے آگے. اگلا قافیہ ڈھونڈو. شیر زہرا تیرے معیار سے نہیں آیا وہ بندہ جڑا سمجھ کے نہ مسکرائے سی. معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حکم زہرا نے دیا خلد کے. میرا عملہ میں داد دے رہا ہے مولا، زندگی دراز فرما میں تواڈی جناب. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ. یہی عقیدہ ہے خدا کی قسم، یہی تو 12 اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے. دنیا کو یہی تو پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو یہی تو بتا. علامہ نقن کا ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے ممبر کی عزت کی قسم، میں نے یہ ویڈیو بن رہی ہے جناب غفران مجتبیٰ کے ہاں، ان کے گھر میں، ان کی بیسمنٹ میں بارگاہ بڑا پیارا، مالک انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کے گھر میں مجلس تھی کراچی میں، فیڈرل بھی ایریا، وہاں پر میں نے یہ بات کی تھی. اس کے بعد 2 مہینے ہو گئے سیرت النبی پڑھ کے پورے ملک میں جہاں جا رہے ہیں سیرت ہی پڑھ رہے ہیں. یہ جملہ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، پتہ نہیں اب میں کیوں پڑھ رہا ہوں، آ گیا میرے لبوں پہ تو میں اس مجمع کے حوالے کر رہا ہوں. یہی شاید میرے مولا کو منظور تھا کہ یہ موتی ان تک پہنچے. میرے آقا کون ہے؟ تمام انبیاء آ جائیں تو پھر بھی آقا کی شان بلند ہے. اب یہاں علامہ نقن کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. اب علیحدہ نشست ہو تو میں بیان کروں کہ سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی نقن تھے کون. فرما گئے تھے مقام نقص پہ کھڑے ہو کے نا منزل کمال کی معرفت حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن منزل کمال پہ بیٹھ کے مقام نقص کو سمجھنا بڑا آسان کام ہے. جو اب بھی نہیں سمجھا اس کے لیے جملہ بدلتا ہوں، میں نے دیکھی جملہ بدلتا ہوں. میٹرک کا سٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ نرسری کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن بیچارہ پریپ کا سٹوڈنٹ کیا بتائے کہ میٹرک کا سلیبس کیا ہوتا ہے. اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو مثال تبدیل کرتا ہوں آپ کے آنے پہ. بیچارہ بچہ کیا جانے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، یا جوان کیا جانے کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے، لیکن بزرگ جانتا ہے کہ جوانی کسے کہتے ہیں، اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے. 3 مثالیں دے چکا ہوں. نقص پہ بیٹھ کے کمال کو سمجھنا ناممکن، پہلی جماعت میں بیٹھ کے 10ویں کا سلیبس سمجھنا ناممکن، بچہ ہو کے بزرگی کو سمجھنا یا ضعیفی کو سمجھنا یہ بھی ناممکن. میٹرک، یہ بزرگ بیٹھیں گے تو میں جملہ پھر کہوں گا. میٹرک کا سٹوڈنٹ، بسم اللہ، میٹرک کا سٹوڈنٹ، میں اسی وجہ تو دہرائندہ پہ ہوں، میٹرک کا سٹوڈنٹ بتائے گا کہ پہلی جماعت کا سلیبس کیا ہے، بزرگ بتائے گا کہ جوانی اور بچپنا کیا ہے، منزل کمال والا بتائے گا کہ منزل نقص کیا ہے. اگر یہ تینوں مثالیں سمجھ لیں تو اب کہہ رہا ہوں ایک عام خاکی بندہ کیا جانے کہ ایک عام نبی کیا ہوتا ہے، اور تمام انبیاء کیا جانے کہ سید الانبیاء کسے کہتے ہیں. علامہ نقن کے جملے ہیں، خدا کی قسم اپنے سے بات ہی نہیں ہے. تمام انبیاء کیا جانے، سید الانبیاء کسے کہتے ہیں. اب بات یہاں سے سید الانبیاء، اگر یہ سیرت با خدا انشاءاللہ میرے کو ویلا ہوئے نا تو میں پڑھ دا منجا، مجھے ذکر کی قسم کل کا یہ وقت آ جائے گا، یہ سیرت ختم نہیں ہوگی. تمام انبیاء کیا جانے، خدا کی محبوب ترین ہستی، اس صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ اللہ کی ایسی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کے بھیجا.
اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کر، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے، کسی حوالے سے ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کسی حوالے سے۔ بس مک گئی میری نوکری، ناظم ممبر تشریف لے آئے تو میرے واسطے یہ اشارہ کافی ہے، ہزار جب بہتر پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ کسی حوالے سے ہم جناب سرکار رسالت مآب جیسے نہیں ہو سکتے، عقلی اعتبار سے نہیں، منصب کے اعتبار سے نہیں، اعضاء کے اعتبار سے نہیں، اشیاء کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، یہ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی یار نہیں ہے کہنے میں، لیکن میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے، اگر اشارہ کریں تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اشارہ کریں تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے، اشارہ کریں تو بادل پلٹ کے آتے ہیں، وجن اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ ہاتھ کے اوپر اگر مکے کی کنکریاں آ جائیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، یہ زلفیں میری بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں۔ ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، کٹتے بھی رہتے ہیں، پھر عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ یہ آنا بند بھی ہو جاتے ہیں۔ او بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں بھیرا حسن جڑا بندہ حسنین دے نانے دی شان تے مسکرا بھی نہیں یار سکدا۔ ہمارے بال بڑھتے گرتے کٹتے آنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مقدمین کے فکرے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں پاک وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا محترم بادشاہ اگر اپنے تاج میں اپنی دستار میں رکھے تو ہر جنگ کا فاتح بن کے گھر واپس آتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ بابا جی علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ ایک بال کا یہ حال ہے، ایک بال کا پوری آل کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، بال ان کے بالوں جیسے نہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا کے پاؤں وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو خدا اس زمین کی قسمیں اپنے قرآن میں کھاتا ہے۔ میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے پاؤں مس کی ہیں۔ اب یہ گھر جا کے میرے بھائیوں سوچئے گا کیا شان ہوگی ان قدموں کی جن کے مس ہونے سے زمین لائے کے قسم ہو گئی۔ بڑی بڑی سمپل باتیں ہیں، لیکن ایک ایک بات میں سمندر بند ہے۔ وہ پاؤں کس شان کے مالک ہوں گے جو مس ہوئے تو زمین لائے کے قسم ہو گئی۔ بزرگوں پریوں پنچایت والے بندے بیٹھے ہو، ایک سوال دا جواب دیو تو میں مصاحب دے نیڑے آ گیا، 2 منٹ دے بعد شاید میں تمہیں ممبر تے نظر نہ آواں، ایک گل دا من صرف جواب دیو۔ پاؤں کی قسم کھائی جاتی ہے یا سر کی؟ سر کی، ٹھیک ہے۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے؟ یہی ہے، سر کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سر والی اتار کے کسی کے پاؤں پہ رکھوں تو میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا نخواستہ یہ پاؤں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اب جو میں اس سے ناراضگی کی بھیا وجہ پوچھوں کہ یہ سر والی بھی میری اور پاؤں والی بھی میری، دونوں ہی میرے جسم کے حصے ہیں، سر والی پاؤں پہ رکھی تو خوش ہو گئے اور پاؤں والی سر پہ رکھی تو تم ناراض ہو گئے، ناراض کیوں ہوئے؟ تو وہ آپ آگے سے کہیں گے علی عباس عسکری ہمیں نہ بتا، ہم جانتے ہیں پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے، یہ ہیں ہمارے پاؤں، لیکن میرے آقا کے قدمین وہ ہیں اتنی شان کے حامل کہ اگر مس ہو گئے تو پاؤں زمین لائے کے قسم ہو گئی۔ اب رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ دنیا اس فضیلت کو اگر سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بس ایک جملہ آپ کو مصیبت کا سناتے ہیں، اسی پہ سلام کرتے ہیں۔ بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر۔ ڈاکٹر حسنین اکبر حال مقیم دبئی،
سیالکوٹ سے شاعر ہیں، پوری ذاکری نے ان کا یہ شعر پڑھا ہے، ایسے ہی نیام کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا، یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں بطول رو پڑیں فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے۔ بطول رو پڑیں فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے۔ بی بی کی غربت تو میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیوی کی مناسبت سے ماں اور بیٹے کے رشتے پہ ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میری مخدومہ کو دکھ ہی یہی تھا، یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرے حسین کے سامنے مجھ پہ ظلم کیا گیا۔ یہ ذرا بچوں پہ قابو کیجئے گا، میں ایک جملہ مصاحب پڑھ رہا ہوں۔ یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا، یا علی جس وقت مجھ پہ ظلم کیا گیا، کوئی گھر انج دا نہیں، کوئی ویڑا انج دا نہیں جس ویڑے نے موت نہ روایا ہوگی۔ چٹیاں داڑیاں ہو گئی، ہاں اسے معاشرے جران دے پہو، میں نے ایک نکے جے سوال دا جواب دے حسن برات لے کے آخر میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدادیاں جملے دا تعلق تواڈے نال بھی ہے، قبول کرے سو تو میں جواب دے ویا تواڈی ہاں جی سب تو بڑا جواب ہے۔ ماں دا جنازہ گھروں اٹھے تا پتراں دے کے حال ہوندے، میں ذرا آپ سوچ کے دسو، گھر سے ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو بیٹوں کو کوئی رونے سے روکتا ہے؟ دکھ اس بات کا لگتا ہے پھر سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں ہو اور حسین جیسا بیٹا ہو۔ جب اس ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ مولانا وسیع حسن کے جملے ہیں، خدا کی قسم یہ جملے ہیں عالم دین کے، فرماتے ہیں عام اولاد کے سامنے سے ماں کا جنازہ نکلے تو گھر میں قیامت ہوتی ہے، لیکن جب سیدۃ النساء العالمین کا جنازہ اٹھا تو مصیبت کہتی تھی چیخو، حالات کہتے تھے خاموش رہو۔ میری بیوی کی وصیت تھی یا علی لوگوں کو میرے جنازے کا پتہ نہ چلے، یہاں ماں کا جنازہ اٹھا وہاں حسنین گریبان میں منہ ڈال کے سسک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ سنیے، یہاں میری مخدومہ کا جنازہ اٹھا وہاں حسنین گریبان میں، یہ ایک جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بس ہنج آ گئی ہے، بڑا سونا گریا ہو گیا، یہی مقصد ہوتا ہے مصائب کے حوالے سے۔ سامعین گرامی، جتنا بڑا اپنا لگتا قریبی مر جائے اور پاس اور کوئی نہ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جیسے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ انسان بڑا روتا ہے اپنوں کے جنازوں پہ، بڑا روتا ہے، لیکن بالآخر رو رو کے چپ کر جاتا ہے۔ اسے غسل دیکھنا ہے، اسے کفن دیکھنا ہے، اسے قبر کھدوانی ہے، اسے تدفین کرنی ہے۔ اب رات کی تاریکی میں مجھے بتاؤ میرا مولا علی کیا کرے؟ جناب سلمان فارسی کے جملے ہیں، سلمان فرماتے ہیں میں آدھی رات کے وقت مصلی عبادت پہ تھا، یا میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو حسنین کے بالوں میں مٹی تھی، بطول کے دونوں یتیم گریبان چاک کر کے کھڑے ہوئے تھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادو خیریت؟ سلمان فرماتے ہیں مر جاتا میں جملہ نہ سنتا، میں نے کہا شہزادو خیریت؟ حسن چپ ہو گئے، حسین نے منہ پیٹ کے کہا چچا سلمان ہماری ماں کو قتل کر دیا گیا، چچا ہماری ماں کو شہید کر دیا گیا، چچا آپ کو بابا علی نے بلایا ہے۔ بابا جی یہی فطرت ہے، انسان اپنوں کے جنازوں پہ بے تحاشا روتا ہے، پھر بالآخر رو رو کے چپ کر جاتا ہے، اسے حوصلہ آ جاتا ہے، اور وہ چپ بھی کر جائے اور ناگہاں اچانک سامنے سے پھر کوئی اپنا سگا آ جائے نا، تو بھلے جتنا اسے حوصلہ آ جائے، وہ جیسے ہی اپنے سگے کو دیکھے گا اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں حسنین کی انگلیاں تھام کے جا رہا تھا، میں جیسے ہی علی کے گھر کے سامنے آیا میں نے دیکھا گلی میں سامنے علی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے اپنا سر تھام کے بیٹھے رو رہے تھے، علی کو حوصلہ آ گیا۔ سلمان فرماتے ہیں جیسے ہی علی نے مجھے دیکھا علی تڑپ کے اٹھے، دوڑتے دوڑتے علی سلمان کے قریب آئے، سلمان کو اپنے سینے سے لگایا، علی نے رو کے فرمایا سلمان میں اکیلا رہ گیا، سلمان مدینے والوں نے میری زہرا کو قتل کر دیا، سلمان تیرا علی اکیلا رہ گیا، سلمان تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ مولا نہیں جانتا۔ سلمان مجھے ایک بات یاد ہے، آخری جملہ
سلمان ایک پھر چاہیے میں نے سلمان نے ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، آخری جملہ ہے، سلمان تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا؟ مولا نہیں، علی کو ایک وقت یاد آیا، سلمان نے کہا مولا کیوں بلایا؟ تاریخ کہتی ہے سلمان کے کان پہ منہ رکھ کے علی جیسے کرار کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں سلمان جب بطول کی شادی ہوئی تھی تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ مولا یاد ہے۔ سلمان بطول کی بارات رسول کے گھر سے میرے دروازے تک تم لائے تھے نا؟ مولا یاد ہے میں لایا تھا۔ سلمان مجھے پھر جواب دے، بطول کی ناکہ کی مہار تھام کے تم زہرا کو میرے دروازے تک لائے تھے؟ مولا یاد ہے میں لایا تھا، حکم کریں۔ چیخ نکلی علی کی، رو کے فرماتے ہیں سلمان علی اکیلا رہ گیا، تجھ سے مانگتا صرف اتنا ہوں، کل جس کی بارات لایا تھا آج میرے ساتھ اس کا جنازہ اٹھا۔ سلمان علی اکیلا رہ گیا، سلمان بھرے مدینے میں میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ علی کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں